बदतमीज बेदिल शख्स कहीं का। एक तो मुझे जख्मी किया, ऊपर से मेरे जख्म को दर्द को समझने के बजाय मुझ पर ही गुस्सा करके जा रहा है। बदतमीज आदमी कहीं का। अदा पैरों में घुंघरूओं को बांधते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा खान वापस चाहिए। अगर वो यहाँ होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझे चोट पहुँचाने की या कुछ भी कहने की या करने की। आरिश के बच्चे की भी नहीं। आने दो खान को, फिर देखो मैं तुम्हारी क्लास कैसे लगवाती हूँ। बदतमीज आदमी, रिश्तों में भी और हरकतों में भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। बच कर दिखाओ मुझसे तुम अब गंदी शक्ल के। आरिश को कोसते हुए अदा अपने दोनों पैरों में घुंघरू पहन लेती है और इसी वक्त खड़ी होती है, एक नज़र भर के खुद को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में वहीं दूर से देखती हुई अपना दुपट्टा सर पर ठीक से सेट करती, लहंगा और अपनी चोली सेट करती अदा नंगी पैर अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकलती है कि सामने दो आदमी खड़े हुए थे, काले कलर की कमीज शलवार पहने हुए, कंधों पर बंदूकें लटकाए हुए, अदा के आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। अदा के आते ही वो दोनों अदा के पीछे जाकर खड़े होते हैं और इसे आगे की जानिब चलने का इशारा करते हैं। अदा आगे की तरफ चलती जाती है और वो दोनों पीछे की तरफ इसकी हिफाजत करते हुए चलते हैं। कुछ ही देर का सफ़र तय हुआ था कि कोठे से 3 मिनट का सफ़र तय करते हैं। एक बड़े से ग्राउंड की तरफ बढ़ती है जहाँ लाइट्स की रोशनियाँ ही रोशनियाँ होती हैं। कलरफुल लाइट, सफ़ेद कलर की लाइट्स लगी हुई थी, ऊपर की जानिब लाइट्स की लड़ियाँ लगाई हुई थी। चारों तरफ फूल थे, फूलों की खुशबू फिज़ा में फैली हुई थी और वहाँ पर कई सारे लड़के कैमरे लेकर आए हुए थे जो स्टेज पर मौजूद लड़कियों की वीडियोस बना रहे थे, जिन पर फूलों के साथ साथ पैसों की भी बरसात हो रही थी। लड़कियां स्टेज पर डांस करने में मगन हुई पड़ी थीं और इनके सामने कुर्सियों पर बैठे लड़के इनका डांस देखते देखते एंजॉय कर रहे थे। पूरे ग्राउंड में चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई थीं, दरमियान में स्टेज था और कुर्सियों के दरमियान में रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था जहाँ से स्टेज पर जाने का रास्ता था। अदा ग्राउंड में पहुँचती है कि अपने लहंगों को हाथों से छोड़े वो गहरी सांस भरती एक पूरी नज़र वहाँ मौजूद हर शख्स पर डालती है, स्टेज पर डांस करती लड़कियों पर और इनके सामने स्टेज के नीचे खड़े लड़कों पर जो ज़मीन पर गिरे पैसों को इकट्ठा कर रहे थे। स्टेज पर डांस करती हुई लड़कियाँ एक एक करके अदा को देख रुकने लगती हैं। इनके कदम रुकते हैं और वहाँ मौजूद लड़कों की, आदमियों की, हत्ता के बुजुर्गों तक की नज़रें पीछे की जानिब उड़ती हैं जहाँ अदा खड़ी इन सबको देख रही थी। अदा को देख सबके बुलंद आवाज़ में कहकहा लगते हैं। हाथों से कोई तालियां बजा रहा था तो कोई सीटियां बजाते हुए अदा का वेलकम करता है। अदा को इनकी इस हरकत पर आज बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। जहाँ पहले वो मर्दों के इस तरह खुश होने पर मुस्कुरा उठती थी, मुस्कुराते हुए इन सब की जानिब देखती थी, आज वो इन सबको हकीर नज़रों से देख रही थी, क्योंकि आज वो जिस मकसद से इन मर्दों के दरमियान आने वाली थी वो मकसद पहले ही मुकम्मल हो चुका था। इसलिए वो चाहते हुए भी अपने चेहरे पर कोई खुशी के तासुरात ज़ाहिर नहीं कर पा रही थी। एक तरफ इसका दिमाग घूम रहा था, दूसरी तरफ इसको खान के आने की टेंशन सताई जा रही थी कि वो सही सलामत वापस आ जाए। अदा की नज़रें सिर्फ अब्बास के लिए उठना चाहती थी, वो अब्बास को देखना चाहती थी। सुबह से इसे गए इतना वक्त हो चुका था और इस दरमियान इन दोनों की कोई बातचीत भी नहीं हुई थी, जबकि अदा का दिन गुजरता नहीं था अब्बास से बात किए बगैर, अब्बास को तंग किए बगैर। आज इसने सुबह से इसको दोबारा नहीं देखा था, इसलिए वो बेचैन हो रही थी सिर्फ इसे देखने के लिए। अदा भाई आ गई है, ढोल बजानी शुरू करो। एक आदमी बुलंद आवाज़ में हंसते हुए कहता है कि इसकी बात पर अदा ना चाहते हुए भी हंसते हुए मुस्कुराते चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए आगे की तरफ जाने लगती है और अपने लहंगे को हाथ में पकड़ती स्टेज की जानिब इस रेड कारपेट पर चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। अदा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी इसके ऊपर फूलों की और पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है। यार इसमें बहुत ज़्यादा ही एग्जेजरेट किया हुआ है चीज़ों को ना, आई डोंट नो व्हाई। अदा के एक एक कदम पैसों के नोटों के ऊपर रखते हुए बढ़ रहे थे, अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए वो सब मर्दों की तरफ अपना हाथ बुलंद करते
اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتی جاتی ہے اور اسٹیج پر جا کر ان سب لڑکیوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسٹیج پر چڑھتی ہے۔ اسٹیج کے دائیں ہاتھ جانب کھڑی مطیبہ سرخ لہنگے میں ملبوس، جس پر باریک زری کا کام کیا ہوا تھا، گولڈن ریڈ کلر کے میک اپ میں ملبوس، کوہنیوں تک سجی دھجی۔ مطیبہ ادا کے نہ آنے کی خواہش مند تھی، لیکن ادا کو دیکھ اس کی ساری خواہش، اس کے چہرے کی ہنسی سب اسی وقت غائب ہو جاتی ہے۔ ادا پر سب کی توجہ دیکھ مطیبہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوڑتے ہوئے واپس کوٹھے میں جاتی ہے اور ادا کے کمرے میں داخل ہوتی وہ صوفے پر پڑی اس کی گن اٹھائے وقت سے پہلے ہی اسے لہنگے میں پیچھے کی جانب چھپاتے ہوئے اپنے دوپٹے کے نیچے کرتی وہ واپس اسٹیج کے پاس آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ادا اسٹیج پر چڑھتی ہے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ادا کی نظریں اسی جگہ جاتی ہیں جہاں وہ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب وہاں کھڑا عارش اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ عارش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا حال ہے آپ سب جنابوں کا؟ ہماری محفل کو زیادہ یاد تو نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ ادا بلند آواز میں سب لڑکوں کی جانب سر جھکائے ہاتھ سے سلام کرتے ہوئے بولتی ہے کہ سارے اسی وقت اس کے جواب میں بول پڑتے ہیں، کیا ادا بھائی؟ ہر دن کیا؟ ہر دن کیا؟ ہر رات کیا؟ کافی سارے لڑکے ایک ساتھ بلند آواز میں کہتے ہیں کہ ادا ان کی بات پر کہکہا لگائے ہنستی ہے۔ ادا کہکہا لگا کر ہنسنے پر وہ سارے بھی خوشی سے بھرپور لہجے میں ہنسنے لگتے ہیں۔ چلیں پھر آج کی محفل میں سب مل کر اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ آپ سب گزرے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اداس نہ ہوں اور آج کی محفل میں خوشی سے جھوم اٹھیں، خوشی سے مسکرا اٹھیں اور ہم بھی آپ لوگوں کو مسکراتا دیکھ خوشی سے جھومتے رہیں۔ ادا 2 قدم آگے کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے ماتھا ٹیکے کو سیٹ کرتے اسی جگہ پر خوشی والے انداز میں بھرپور لہجے میں کہتی ہے کہ اس کی بات پر سب لوگ سیٹیاں بجانا ایک بار پھر سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادا اپنے دائیں ہاتھ کی جانب جہاں مطیبہ کھڑی ہوئی تھی اسے ہاتھ سے گانا چلانے کا اشارہ کرتی ہے۔ گانا شروع ہوتا اس سے پہلے ہی ایک لڑکا گن لے کر آتا ہوا ہوا میں فائر کرتا ہے۔ ادا کے سامنے اسٹیج کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ گن کی اچانک سے فائرنگ کی آواز پر سارے کے سارے وہاں موجود لڑکے، آدمی، بزرگ سب کے سب حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں، لیکن اس لڑکے کی حرکت پر ادا بالکل حیران نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ادا کی نظر فائرنگ کی آواز پر اسٹیج کے نیچے کھڑے لڑکے سے پہلے دور کھڑے عارش پر جاتی ہے، جو دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے پرسکون انداز میں کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم اپنا رقص شروع کرو، اس سے پہلے ہم تمہیں کچھ رقص دکھاتے ہیں ادا بھائی، لڑکا گن کا نشانہ ادا کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی بات پر ادا مسکراتے ہوئے اپنا سر نیچے کی جانب جھکا جاتی ہے۔ ادا کچھ کہتی یا کرتی اس سے پہلے ہی وہاں موجود دوسرے آدمی اس لڑکے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اسے پکڑنے کے لیے، اسے مارنے کے لیے۔ وہ اس تک پہنچتے اس سے پہلے ہی گن پکڑے لڑکا اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ وہ سارے بھی بڑی بڑی گنز لے کر وہاں موجود ہر شخص پر نشانہ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس لڑکے کا نشانہ اب بھی ادا ہی تھی۔ یہ ظلم مت کرو شہزادے، ایسا نہ ہو کہ مارنے مجھے آئے ہو اور مر خود جاؤ۔ محفل کی رات ہے، رقص کی رات ہے، تم بھی انجوائے کرو، باقی سب کو بھی کرنے دو، یہ تماشا بعد میں کر لیں گے کسی اور دن۔ ادا کچھ قدم مزید اور اسٹیج کے کنارے کی جانب بڑھاتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھ کر کہتی ہے، ایسے کیسے؟ یہ بند کر دیں، تم نے اس دن ہم سے رقص کروایا تھا اپنے کوٹھے کے اندر اپنے گانے پر، اگر آج تم رقص کرو گی تو ہمارے کہنے پر، ہمارے گانے پر جیسے ہم کہیں گے ویسے کرو گی آج تم ادا بھائی، لڑکا کہتا ہے اور ادا بلند آواز میں کہکہا لگاتے ہوئے ہنس پڑتی ہے۔ پہلے پوری طرح سے اگ تو جاؤ، اس کے بعد ہمیں اپنے اشاروں پر نچانے کی باتیں کرنا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے نا، تم اس دن کچھ کر پائے تھے، نہ تم آج کچھ کر پاؤ گے، اس لیے میرے پیارے سے شہزادے، میرے ہینڈسم سے چند مکھڑا، واپس وہاں جا کر شرافت سے بیٹھ جاؤ، میرا دماغ مت گھماؤ، میرا رقص کر کے محفل کو سجا کر خوشی سے اپنی زندگی کے چند لمحے گزارنے آئی ہوں، میرے ساتھ ساتھ سب کے لمحوں کو برباد مت کرو۔ واپس جاؤ بیٹا، بڑے ہو جاؤ گے تو آ جانا، پھر مقابلے کریں گے،
پھر تمہاری خواہشیں پوری کریں گے۔ ابھی تم چھوٹے ہو، خواہشات پوری کروانے کے لیے، اور خاص طور پر مجھ سے کروانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، لوٹ جاؤ واپس۔ ادا پرسکون انداز میں ہاتھوں کے اشارے سے اسے جانے کا کہتی ہے اور خود پلٹ کر پیچھے کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ ادا کے پرسکون انداز پر لڑکے کا غصہ سر چڑھنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں اسی پل مزید اور فائرنگ ہوا میں کرتا ہوا ادا کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ادا کے چہرے پر ڈر کا ایک تاثر نہیں تھا۔ البتہ ادا کے پیچھے کھڑی لڑکیاں ساری کی ساری ڈر کے مارے ایک دوسرے کے اندر چھپنے لگتی ہیں۔ وہاں موجود لوگ جو محفل کو دیکھنے آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے چہروں کی جانب دیکھنے لگتے ہیں۔ میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، میں جو بھی ہوں، کرو گی تو تم آج وہی ادا بائی جو میں کہوں گا، ورنہ آج یہاں رقص ہوگا طوائف ادا کا نہیں، طائف ادا کے خون کا۔ سوچ لے، اپنی اس رنگ کو سرخ رنگ میں رنگنا ہے یا اپنی اس محفل کو ہمارے رنگ میں رنگ کر ہمارے لیے سجانا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں۔ سوچ لے، وقت ہے، ورنہ یہاں موجود لوگ کم نہیں ہیں خون کا رقص کروانے کے لیے۔ لڑکا ادا کے چہرے کی جانب دیکھتا ہے کہ ادا کی نظریں اسی پلارش کی طرف اٹھتی ہیں جو ابھی بھی پرسکون سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے تو کہا تھا ڈانس نہیں کرنا، پھر اب یہ کیا کروا رہا ہے؟ یہ سب اسی نے کروایا۔ آرش کو دیکھ ادا دل ہی دل میں سوچتی ہے، میں تو نہیں کروں گی، تمہاری مرضی کے مطابق رقص، جو کر سکتے ہو کر لو۔ ان کے خون سے رقص کروانا ہے تو کروا لو، میرے سے کروانا ہے تو کروا کر دکھاؤ۔ ادا کرتی وہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، اور تم لوگ تو اس بات سے واقف ہو۔ اور ایک بات، پچھلی بار جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس، اور وہ کروانے کی وجہ بھی۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن اس ٹائم تم میرا وقت برباد کر رہے ہو اور یقیناً بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ بہتر ہے واپس لوٹ جاؤ، ایسے نہ ہو کہ خون کا رقص تو ہو جائے یہاں پر، لیکن خون کسی اور کے بجائے تمہارا ہی ہو۔ ادا شہادت کی انگلی اٹھائے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، دھمکی دے رہی ہو تم مجھے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو اس وقت؟ لڑکا سیڑھیوں کی جانب بڑھتا ہوا کہتا ہے اور سٹیج کے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ لڑکے کو دیکھ ادا اپنی آنکھیں بند کرتی گہری سانس لیتی ہے اور اپنا رخ اس لڑکے کی جانب موڑتی ہے۔ لڑکا فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہتے ہوئے ادا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور ادا کو دیکھ چہرے پر عجیب شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کی نظروں کی تپش ادا کو خود پر محسوس کرتی ادا غصے میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے جو دوپٹے کے نیچے ہوتی ہیں، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ خوبصورت لگ رہی ہے ادا بھائی، اتنی جوان خوبصورت لڑکی کو کیا ضرورت تھی اتنے بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کی؟ اگر تم نے پیسوں کے لیے سے شادی کی ہے تو مجھے بتا دیتی، میرے پاس بھی بہت پیسہ ہے، میں تمہیں رکھ لیتا، بشرط یہ کہ پیسوں کے بدلے میں تم سے شادی نہیں کرتا، باقی رکھیل بنا کر میں ضرور رکھ سکتا تھا تمہیں۔ لڑکے ادا کو گندی نظروں سے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی جوانی خوبصورتی برباد کر دی ایک بڈھے کے ساتھ جڑ کر۔ میرے خان کے بارے میں کچھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے، میں بہت صبر سے تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہوں، مجھے شرافت سے یہاں انسان کی بچی بن کر کھڑے رہنے دو، ورنہ یہ یاد رکھنا میں تمہاری نسلیں تباہ کر دوں گی۔ ادا دھیمی سی آواز میں اپنے لب دبائے سامنے کھڑے لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دھمکی دیتی۔ اس کی آواز صرف اتنی سی تھی کہ وہاں موجود لڑکیاں اس کے لڑکے کے علاوہ سن سکتی تھیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کیونکہ وہاں لوگوں کی افراتفری اور شور ہی اتنا مچ چکا تھا کہ کسی کو ادا کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا اس ننھی سی شہزادی سے۔ سوری شہزادی، نہیں، رکھیل سے کیا تم اس خان کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رہ رہی ہو، یا اس نے بھی تمہیں رکھیل بنا کر رکھا ہوا ہے؟ اگر تم چاہتی ہو میں یہاں موجود لوگوں کو چھوڑ دوں تاکہ تم دوبارہ بھی محفل لگانے کے قابل رہو تو تمہیں مجھے بھی خوش کرنا پڑے گا۔ اگر تم مجھے خوش کرو گی تو میں یہاں موجود ہر شخص کو چھوڑ دوں گا،
तुम्हारे समेत, वादा करता हूँ। लड़का अदा के करीब आता इससे एक कदम के फासले पर खड़ा होकर अदा की आंखों में आंखें डाले धीमी सी आवाज़ में बोलता है। इसकी बात पर अदा कोई जवाब देती इससे पहले ही एक गोली हवा को चीरती हुई आती है और इस लड़के के दाएं जानिब सर के अंदर से चीरती हुई इसके दिमाग को पीछे खड़े आरिश के ही आदमी को जा लगती है। वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं, आरिश ही होता है, जो आगे की जानिब बढ़ता जाता है और वहाँ मौजूद इस लड़के के साथ आए हर लड़के को मारता जाता है। गोली लड़के के सर के आर पार होती है कि इसके सर से निकलता खून सारा का सारा अदा के चेहरे पर, इसके कपड़ों पर गिरता है। अदा खुद को संभाल पाती इससे पहले लड़का ज़मीन पर गिरता है और अदा की नज़रें आरिश की जानिब उठती हैं, जहां बारिश के साथ साथ इसके आदमी भी धुआंधार फायरिंग करते हुए वहां मौजूद लोगों को मार रहे थे। पूरे ग्राउंड में अफरा तफरी का माहौल छा चुका था। वहां मौजूद जो लोग रक्स देखने आए हुए थे वो लोग सारे के सारे भागते हुए एक दूसरे को कुचलते हुए वहां से जाने लगते हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिशें करते हैं कि वो इसी कोशिशों में अपने साथियों में से कई लोगों की जान ले चुके होते हैं। और आरिश स्टेज पर खड़े लड़के की और स्टेज के नीचे मौजूद इस लड़के के साथियों की जान ले चुका था। अच्छा, एक ही जगह पर बुत बने खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसका दिमाग इस वक्त इसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था कि वो कुछ सोचने समझने की सलाहियत रखे। अचानक से अपने सामने खड़े लड़के को गोली लगने के और टास पर इसके दिमाग चीरने की आवाज़ पर लड़के अदा का दिमाग सुन हो चुका था। लड़के का खून अदा के ऊपर गिरता ही है कि अदा के दिमाग में एक अजीब सी सीटी बजती है। वो खुद को संभाल कर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती इससे पहले ही मुतीबा आरिश की गन से अदा की जानिब निशाना बना चुकी थी। आरिश जो अब स्टेज पर अदा की जानिब बढ़ रहा होता है, मुतीबा की हाथ में गन देख और इसका निशाना अदा पर देख आरिश लंबे लंबे कदम रखता स्टेज के ऊपर दौड़कर अदा के पास पहुंचने लगता है। वो अदा तक पहुंचता ही है कि इतने में मुतीबा पीछे से गोली चला देती है। वो गोली जो आरिश के एक बार फिर से दिल के इसी मुकाम पर लगती है जहां पहले इसे एक बार गोली लग चुकी थी, जो जख्म अभी तक मुकम्मल तौर पर भरा भी नहीं था। अदा को बचाने के चक्कर में एक बार फिर गोली इसी जख्म पर लगती है और आरिश के सीने से खून फव्वारे की तरह निकलता हुआ वो भी अदा के ऊपर जा गिरता है। एक बार फिर से गोली की आवाज़ पर और खून को अपने ऊपर गिरता देख अदा का दिमाग मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ चुका था। अदा की आंखें इसी पल बंद हो जाती हैं और वो सर के बल ज़मीन पर गिरने लगती है कि आरिश इसे पकड़ने की कोशिश करता है कि इतने में वो खुद अपने बाएं हाथ की तरफ स्टेज पर ज़ोर से जा गिरता है। अदा की आंखें बंद हो चुकी थी लेकिन आरिश की आंखें खुली हुई थी, जो धीरे धीरे से बंद होने लगती हैं। वो दोनों ज़मीन बोस होते हैं कि इतने में अब्बास अपने गार्ड्स के साथ इस ग्राउंड में पहुंच चुका था। गोलियों की आवाज़ पर अब्बास के दिल की धड़कनें पहले ही तेज़ी से बढ़ रही थीं। वो दौड़ते हुए लंबे लंबे कदम रखता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। अदा को देखने के लिए वो अपनी नज़रें चारों तरफ दौड़ा रहा होता है कि इतने में इसकी नज़र स्टेज पर पड़ती है जहां अदा के साथ साथ आरिश भी खून से तर होता अपनी आंखें बंद कर रहा होता है। अदा और आरिश को देख अब्बास बुलंद आवाज़ में एक एक करके दोनों का नाम पुकारता हुआ स्टेज की तरफ दौड़ता है। अब्बास को स्टेज की जानिब आता देख आरिश गहरी सांस भरता है और इसकी आंखें भी इसी पल अब्बास के दीदार पर बंद हो जाती हैं। अदा और आरिश को बेहोश देख, खून में लथपथ देख अब्बास के होश उड़ चुके थे। डरा बौखलाया हुआ अब्बास इन दोनों के पास बैठा हुआ एक एक कर दोनों को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। किसी की भी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थीं और इनकी बंद आंखें देख अब्बास का दिल बैठा जा रहा था। वो दोनों को लगातार उठाने की कोशिशें कर रहा था, इनका नाम पुकार रहा था, लेकिन वो दोनों इसकी आवाज़ को अनसुना कर रहे थे। सिर्फ वहाँ अदा और आरिश नहीं थे जिनकी हालत ऐसी थी, वहाँ और भी बहुत सारे लोग थे जो खून में तर हुए पड़े थे। जो लोग महफिल को देखने आए थे इनमें से काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हो चुके थे। आरिश के गार्ड्स ने जिन जिन पर फायर की थी वो सब मर चुके थे। सुर्ख कारपेट की तरह वहाँ की ज़मीन भी सुर्ख होती जा रही थी। अब्बास अपने गार्ड्स को अपनी तरफ आने का इशारा करता है, एक ही बुलंद आवाज़ में धार लगाता उन्हें अपनी तरफ बुलाता है और आरिश को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाने का हुक्म देता है।
اور ادا کو خود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنی گاڑی کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں مطیبہ ایک بار پھر سے گن کا نشانہ ادا کی طرف بنا رہی تھی۔ ادا کو لیے اسٹیج سے عباس نیچے اترتا ہے کہ اس کی نظر مطیبہ کی طرف بڑھتی ہے، جس کی سانسیں عباس کی ایک ہی نظر پر تھم گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ اسی پل کانپنے لگ گئے تھے اور گن ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ گارڈز عارش کو عباس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا چکے تھے اور عباس ادا کو اپنی باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عارش ایک سائڈ پر تھا، عباس درمیان میں، اور ادا کو اپنے ساتھ بٹھائے عباس دونوں کے درمیان میں بیٹھتا ہے اور گارڈ کو ہاسپٹل جانے کا کہتا ہے۔ کار اسی پر وہاں سے نکالے ہاسپٹل کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے سے دوسرے گارڈز کی گاڑیاں بھی انہیں جوائن کرتی ہیں۔ عباس کے دونوں کندھوں پر اس کی جان سے زیادہ عزیز لوگ تھے جن کو کچھ ہو نہ جائے یہ سوچ کر ہی عباس کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس کے چہرے پر آج پہلی بار ڈر تھا جیسے اس کے گارڈز دیکھ رہے تھے۔ امایہ اور زائش دونوں کمرے سے باہر نکلے لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ گئی تھیں۔ زائش لگاتار اس سے پوچھے جا رہی تھی کہ وہ کرنے کیا آئی ہے، لیکن امایہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دے رہی تھی، بس خاموشی سے ہال میں داخل ہوتی اپنی نظریں پورے ہال میں دوڑانے لگتی ہے اور کسی کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے لگتی ہے۔ زائش امایہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک نظر پورے ہال میں دوڑاتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی وجود نہیں آتا جس سے وہ دیکھ کر اور اس پر نظریں تھم جائیں، لیکن امایہ کی نظر مسلسل کسی کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کرنے کیا آئے ہیں بتاؤ گی؟ تم بتاؤ گی تو ہی میں مدد کر پاؤں گی نا تمہاری۔ ایسے کیسے میں کچھ کروں؟ بس پاگلوں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہی ہوں۔ امایہ کو ہال میں ادھر ادھر گھومتا دیکھ خود بھی ادھر ادھر گھومتے ہوئے زائش وضاحت والے انداز میں پوچھتی ہے، اور پوچھنے کے بعد وہ ہال میں صوفے پر جا بیٹھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس کام میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں؟ امایہ زائش کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر زائش سوالیہ نظروں سے امایہ کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگتی ہے، چوری؟ زائش سرگوشی نما انداز میں اشاروں سے بولتی ہے کہ امایہ ہاتھ کے اشارے سے اسے انکار کرتی اس کی جانب کچھ قدم بڑھاتی ہے۔ ارے وہ تو میرا پارٹ ٹائم کام ہے، فل ٹائم تھوڑی ہی میں چور ہوں۔ مطلب میں چور نہیں ہوں، میں تو بس ان لوگوں کے ساتھ برا کرتی ہوں جو میرے ساتھ برا کرتے ہیں، مطلب کہ جو میرے بارے میں غلط کہتے ہیں، جن کے بارے میں خان بابا کو نہیں بتا سکتی، اپنے بھائیوں کو نہیں بتا سکتی، ان کے ساتھ میں ایسا کرتی ہوں، ورنہ میں پیور معصوم لڑکی ہوں۔ ایسے غلط کام وغیرہ کرنے پسند نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی میں کرتی ہوں۔ بس وہ کبھی کبھی جب غصہ آ جاتا ہے تو مطلب تم غصے میں لوگوں کا منہ توڑنے کے بجائے ان کی جیب خالی کرتی ہو۔ واہ، صدقے تمہارے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے زائش امایہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنس کر کہتی ہے، جس پر امایہ گلا کھنکارتے ہوئے اس سے نظریں ہٹاتی ایک بار پھر پورے ہال کی جانب دیکھنے لگتی ہے۔ اگر میں لوگوں کا منہ توڑنے والی لڑکی ہوتی تو اب تک میں نہ جانے کتنوں کا منہ توڑ چکی ہوتی۔ میں بہادر لڑکی ضرور ہوں، لیکن مجھے زبان کا استعمال کر کے اگلوں کو تباہ کرنا آتا ہے۔ ہاتھ نہیں چلائے جاتے ہیں مجھ سے۔ بابا اور بھائیوں نے ہمیشہ مجھے پیار سے سنبھال کر رکھا ہے۔ زیادہ دنیا میں نکلی نہیں ہوں میں۔ جب اپنے سامنے کسی غیر انسان کو دیکھتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈر جاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس وقت کیا کروں۔ شاید میں ڈرپوک ہوں، امایہ کہتی جاتی ہے، اور زائش کرسی سے اٹھ کھڑی ہو کر امایہ کی جانب چند قدم بڑھاتی خاموشی سے غور سے اس کی بات کو سن رہی ہوتی ہے۔ بابا بھائیوں کے بعد شاہ وہ انسان ہے جنہوں نے مجھے دوسروں سے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے۔ نہ وہ مجھ پر کسی کی نظر پڑنے دیتے ہیں، نہ ہی مجھے کسی سے ڈر لگتا ہے، اور ان سے تو ڈر مجھے ویسے ہی نہیں لگتا، تو اسی لیے نا مجھے ہاتھ چلانے کی زیادہ زبان چلانا آتی ہے۔ جانتی ہوں بکواس کر رہی ہوں، لیکن کسی کو میں نے زبان سے برباد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا۔ اب میں کسی کو اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا کر برباد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، اور وہ کون ہے جسے تم یہاں برباد کرنے کے لیے آئی ہو؟
زائش اپنے دونوں ہاتھ کمر پر پیچھے کی جانب باندھے امایا کے بالکل سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر امایا سر جھکائے ہلکا سا مسکراتی ہے۔ امایا کی مسکراہٹ زائش کو تجسس میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھو، کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا۔ آریان سر سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں لگتا ہے۔ مسٹیک کی ہوئی ہے یہاں پہ کافی۔ تم نے ابھی صرف ان کا اچھا والا روپ دیکھا ہے، برے والا نہیں دیکھا۔ وہ ہم نے دیکھا ہے، اس لیے الٹی سیدھی کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچو بھی مت۔ آریان سر تمہیں تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ زائش اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے کہتی ہے اور واپس جانے کے لیے اپنے قدم لفٹ کی طرف بڑھانے لگتی ہے کہ امایا اسی پر اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کرتی ہے۔ اوفو، ڈرپوک عورت! جب امایا خان از ہیئر تو تم کو کس چیز کی فکر؟ زائش کے دونوں ہاتھ بازوؤں پر رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امایا چہرے پر ٹیڑھی سی شیطانی مسکراہٹ سجائے کہتی ہے، جس کو دیکھ زائش کے چہرے پر ڈر مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ امایا، مجھے تمہارے ارادے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، مجھے تمہاری بالکل مدد نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا تمہارے لیے۔ مجھے واپس جانے دو۔ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اپنے ہاتھوں کو امایا کے ہاتھوں سے آزاد کرواتی زائش ڈرے ہوئے انداز میں کہتی ہے، ارے یار، اگر مجھے کچھ آتا ہوتا تو میں خود نہ کر لیتی۔ تمہیں میں یہاں لائی ہوں کیونکہ تمہیں آتا ہے وہ کام کرنا۔ تم مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا راستہ دکھاؤ، باقی کا کام میں خود کر لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا کیا کروانا ہے تم نے مجھ سے؟ مجھے یہاں کے مالک کے کمرے میں جانا ہے، تم بس وہاں کے گارڈز کو سنبھال لینا۔ اندر جانے جیسے میں اندر چلی جاؤں گی تم بھی واپس چلی جاؤ، باقی کا میں کچھ دیکھ لوں گی، باہر کیسے آنا ہے اور زندہ کیسے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں کیا کرنا ہے تم نے؟ زائش تجسس سے پوچھتی ہے۔ وہی جو شاہ کو چاہیے وہ لینا ہے اور کچھ پوچھنا ہے۔ ہا 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 ہا۔ مذاق اچھا تھا لیکن ہنسی بالکل نہیں آئی مجھے۔ پاگل ہو گئی ہے؟ مالک کے کمرے میں جانا تمہیں آسان لگتا ہے؟ وہاں کتنے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اندازہ ہے تمہیں کیا؟ ان کے پاس جو بڑی بڑی بندوقیں ہیں وہ دیکھی ہیں تم نے؟ نہیں دیکھی ہے نا؟ تبھی تو پھر تم اندر جانے کی باتیں کر رہی ہو۔ ہلکا سا نظارہ تم باہر کے گارڈز کی گن پر ہی ڈال لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کے باس کے گارڈز کے پاس کتنی بڑی بڑی گنز ہیں۔ ان کی ایک گولی دور سے بھی لگ گئی نا، نہ تم بچو گی نہ ہی میں بچوں گی، اور اگر ہم وہاں سے غلطی سے بچ بھی گئے نا تو یقیناً تمہارے شاہ کے ہاتھوں میں زندہ نہیں رہوں گی، اور فی الحال میری مرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس لیے ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ شرافت سے تم میرے ساتھ چلو، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت آریان سر کو فون ملا دوں گی اور بتا دوں گی کہ تم کیا کرنے کے چکروں میں ہو، پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو ہاتھ جھاڑ لوں گی، سیدھی سی بات ہے۔ زائش کہتے ہوئے امایا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لفٹ کی طرف لیے بڑھنے لگتی ہے کہ اتنے میں امایا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف واپس کھینچ لیتی ہے۔ آپ سوچ لیں، اگر میں خود اکیلی وہاں ان کے آفس میں گئی ان کے گارڈز کے سامنے تو میں سب سے پہلے جا کر انہیں یہی بتاؤں گی کہ آپ خانے کی دوست ہیں، آپ ان سے چھپ رہی ہیں نا، ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی، پھر دیکھ لینا کیا ہوگا۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے خانی بھی نہیں جانتی کہ آپ یہاں ہیں۔ شاہ نے آپ کو اغوا کیا تھا نا؟ شاہ نے ہی آپ کی شادی شیروز بھائی سے کروائی ہے اس جگہ پر آنے کے لیے۔ وہ آپ کو یہاں پر اسی لیے لائے ہیں کیونکہ آپ جانتی ہیں یہاں کی ہر چیز کے بارے میں۔ تمہیں کیسے یہ سب پتہ ہے؟ زائش امایا کی طرف جھٹکا کھا کر پلٹتے ہوئے حیران انداز میں پوچھتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی چھوٹی ہوں کہ مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آتی؟ میں پٹھانوں کی بہن ہوں، میرا دماغ تیز چلتا ہے، بلکہ بہت تیز چلتا ہے، روز بادام کھاتی ہوں میں، مجھے اچھے سے نظر آتا ہے کہ میرے آمنے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ میں شاہ کی موجودگی میں کسی اور چیز کو دیکھتی نہیں، اس نے مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ زائش کا ہاتھ چھوڑے اپنی کمر پر ہاتھ باندھتے ہوئے امایا بولتی ہے، اگر تمہیں سب پتہ ہے تو تم ان کے آفس میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کیا میرے بارے میں بتانے کے لیے؟
امایا کی طرف بڑھتے ہوئے زائش پوچھتی ہے۔ ہرگز نہیں، میں کیوں آپ کے بارے میں ان کو بتاؤں گی؟ آپ شاہ کی ساتھی ہیں اور وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے تو یہاں کے مالک سے کچھ اور پوچھنا ہے، وہ سوال جو مجھے کب سے تنگ کر رہا ہے، کب سے کھٹک رہا ہے۔ اس سوال کا جواب ان سے لینا ہے۔ کس سوال کا جواب؟ مجھ سے پوچھ لو، شاید مجھے پتا ہو۔ سوال پوچھنے میں مسئلہ نہیں ہے، میں پوچھ لوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے چھپائیں گے نہیں، لیکن میرے اس سوال کا جواب صرف اور صرف شاہ کے پاس ہے یا پھر اس پوری بلڈنگ کے مالک کے پاس؟ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، صرف اور صرف جواب ان کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ پھر بھی سوال کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ کے دیکھو، شاید مجھے معلوم ہو۔ اچھا تو بتائیں، کیا خانی اور میں بہنیں ہیں؟ کیا ہم دونوں ایک ہی آدمی کی بیٹیاں ہیں؟ کیا؟ امایا کی بات پر زائش بے حد حیرانگی سے بولتی ہے، جس پر امایا گہرا سانس لیتی اپنا منہ پھیر لیتی ہے۔ آپ کو سچ میں نہیں پتا، یا میرے سوال کا جواب نہ دینے کے لیے آپ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ امایا اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے زائش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جس پر زائش جواب دینے سے پہلے گہری سانس بھرتی ہے اور اپنی الجھنوں کو کم کرتے ہوئے امایا کی طرف ایک قدم اٹھاتی ہے۔ میری بات سنو امایا، میں ادا کی دوست ہوں، لیکن ہماری دوستی میں ملاقاتیں بہت کم رہی ہیں۔ ہم اب کتنے سالوں کے بعد واپس ملے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ میں ادا کو جانتی ہوں اور اس کے بابا کو جانتی ہوں، اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتی۔ کشمیر میں اس کی مدد کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں ادا نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بھائی سے شادی کروں، اس لیے۔ زائش کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ امایا حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے بھائی کی زندگی میں داخل ہونے لگی تھی، مزید داخل ہوتی، کچھ کرتی، اس سے پہلے آریان سر نے مجھے اس کی زندگی سے بے دخل کر دیا، مجھے کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور میرے ساتھ ساتھ ایرانی پولیس والوں کو بھی، کیونکہ تمہاری ادا بائی صرف ایک طوائف نہیں ہے، کشمیر کی وہ ایک کرمنل ہے جو پولیس کے لیے کام کرتی ہے۔ وہ عام لڑکی نہیں ہے جو اپنی خوشی سے طوائف بنی وہاں کام کر رہی ہے، مردوں کو خوش کرتی ہے۔ ادا وہ لڑکی ہے جو اپنی پوری کوشش کرتی ہے اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے۔ کشمیر بھی وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اپنے مقصد کو پورا کرتے کرتے اسے تمہارے خان بابا سے محبت ہو گئی، اور اتنی محبت ہو گئی کہ وہ اسے چھوڑنے کے ارادے سے ہی ڈر جاتی تھی، اور یہ پہلا ڈر تھا جو اس کی زندگی میں نے دیکھا تھا۔ خانی ایک کرمنل ہے؟ امایا بے حد تجسس بھرے انداز میں پوچھتی ہے۔ ہاں وہ ہے، اور میں بھی، ہم دونوں ایک ہی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، عام دنیا سے نہیں، جیل کی دنیا سے۔ ہماری دوستی جیل میں ہوئی تھی۔ مجھے اتنا پتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا ایک بابا ہے جو اس سے یہ سب کام کرواتا ہے، اور دوسرا اس کا باس جس کے لیے وہ سب کام کرتی ہے کیونکہ وہ اسے پیسے دیتا ہے۔ اپنے باپ سے پیسے نہ لینے کے لیے ادا یہ سارا کام کرتی ہے، اور اپنے اس کانٹریکٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ میں نہیں جانتی کہ اس کی زندگی میں کون کون ہے، کتنے رشتے ہیں۔ تم اس کی کیا لگتی ہو مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ اب میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا، مجھ پر یقین کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ زائش کی باتیں سن کر امایا پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی، وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنی گردن جھٹکتے ہوئے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہے اور زائش کی باتوں پر غور کرتے ہوئے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیا آپ مجھے ان کے آفس تک پہنچا سکتی ہیں؟ مدد کر دیں اتنی سی میری۔ سوری امایا، میں تمہاری کسی معاملے میں مدد نہیں کر سکتی۔ میں تمہاری مدد کروں گی تو آریان سر مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے تمہارے ساتھ اسی لیے رہنے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ میں تمہیں کہیں ادھر ادھر نہ جانے دوں اور تمہاری حفاظت کروں، تمہیں اپنے ساتھ رکھوں۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اس آدمی کے کمرے میں بھیج رہی ہوں تمہیں، تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ سوری، زائش امایا کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور اپنا سر جھکا جاتی ہے، جس پر امایا گہری سانس بھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں یہاں تک آ گئی ہوں تو یہاں سے آگے بھی بڑھ جاؤں گی جب تک میں واپس نہیں آتی، بس آپ میرا یہاں انتظار کریں۔
ساتھ آئے تھے تو ساتھ واپس جائیں گے، ورنہ شاہ آپ سے سوال کریں گے۔ یقیناً آپ نہیں چاہتی ہوں گی کہ کسی بھی سوال کا جواب دینا، تو میرا انتظار کریں، میں جلدی آ جاؤں گی، امائے کہتے ہوئے جانے لگتی ہے کہ زائش اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک لیتی ہے۔ آریان سر سب کچھ خود کر لیں گے، وہ سب کر رہے ہیں، تم کچھ مت کرو پلیز، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ زائش ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، مجھے مشکلوں کو خود سے حل کرنا سکھایا گیا ہے، اور ویسے بھی میں اچھے ارادے سے جا رہی ہوں۔ ایک طرف مجھے اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، اور دوسری طرف میں شاہ کے لیے کچھ کرنے کا راستہ۔ میں شاہ کی زندگی اپنے میں شاہ کے ساتھ اپنی زندگی بنا کسی ٹینشن کے، کسی مسئلے کے جینا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ میں جلد از جلد ان کی ساری مشکلات ختم کر کے ایک سکون بھری زندگی چاہتی ہوں، جہاں مجھے شاہ کے ساتھ اپنے سارے رشتے واپس چاہیے۔ میرے لیے ہر شخص بہت قیمتی ہے، امائے کہتے ہی بنا رکے اسی پل ریسیپشن کی طرف بڑھتی ہے۔ ریسیپشن پر کھڑی ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے وہ کفیل ملک کے آفس کے بارے میں پوچھتی ہے، پر امائے کو بتانے سے پہلے ہی وہ ایک بار کفیل ملک کے آفس میں کال کرتے ہیں، جو کفیل ہی اٹھاتا ہے اور امائے کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اجازت کے ملتے ہی امایا اسی پر لفٹ کی جانب بڑھتی ہے اور بلڈنگ کے سب سے ٹاپ فلور پر جانے کا سفر طے کرنے لگتی ہے۔ امایا کو لفٹ کے اندر جاتے ہی زائش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس وقت امایا بالکل بھی نہیں رکے گی، اسی لیے اسے وہ اپنی کوششوں کو بھی چھوڑ چکی تھی۔ پریشان حالت میں وہ ٹہلتے ہوئے امایا کے جاتے ہی جلد ہی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہونے لگا تھا۔ زرخان واپس اب حویلی پہنچا تھا۔ وہ نکلا ہوا تو کب کا تھا، لیکن راستے میں اسے دوسرا کام پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی، اور علیزے حویلی میں کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ زرخان ابھی حویلی میں داخل ہوتا ہے اور گاڑی حویلی کے دروازے کے سامنے جا کر پارک کرتا ہے۔ گاڑی سے باہر نکلے وہ حویلی کے اندر ایک نظر دوڑائی دیکھتا ہے، جہاں آج حویلی میں اندھیرا تھا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے، حویلی کی ساری لائٹس ہمیشہ آن ہو جاتی تھی، لیکن آج کوئی بھی لائٹ آن نہیں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چہرے پر کچھ پریشانی کے تاثرات سجائے زرخان حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے ہی وہ حویلی کے لائٹس ایک ایک کر کے آن کرنے لگتا ہے۔ ہال کے لائٹس آن کرتا ہے، ایک نظر پھر سے پوری حویلی کو دیکھتا ہے جہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد سیدھا وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھتا ہے، جہاں علیزے بیڈ پر پیر ٹکائے لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے وہ بار بار فون کی جانب ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے زرخان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ زرخان کمرے میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے، کمرے کی مدھم سی لیمپ کی روشنی میں اس کی نظر سب سے پہلے ہی بیڈ پر لیٹی علیزے پر جاتی ہے، جس کو دیکھ زرخان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے۔ علیزے کو دیکھو اس کی جانب دروازہ بند کیے بڑھنے لگتا ہے کہ کسی کے قدموں کی آواز اپنے کانوں میں محسوس کرتی ہے۔ علیزے بیڈ سے گدی اٹھائے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہی زرخان پر گدی پھینک کر مارتی ہے، جو سیدھا زرخان کے منہ پر جا کے لگتی ہے۔ گدی منہ سے لگے زمین پر گرتی ہے، اور زرخان کی نظریں بھی علیزے سے ہٹ کر زمین کی جانب بڑھتی ہیں۔